तो आज जनाब प्रोग्राम में बात चल रही है अबाउट मोहतरमा फातिमा जिन्ना और उनसे जुड़ी बहुत सी और चीज़ें जिसको प्रोग्राम में भी शामिल करना बाकी है। तो अभी तक जो डिस्कस किया वो जस्ट टॉक्ड अबाउट द टाइम लाइन ऑफ हर लाइफ, कब पैदा हुई, क्या किया, जो तमाम जो एक चीज़ है। लेकिन नाउ वी बेसिकली कम टू द आई थिंक द मोस्ट जूसी पार्ट ऑफ द शो। और जैसा कि फरा हमारे साथ मौजूद है तो शी विल बी डाइविंग इनटू द बुक जो कि फातिमा जिन्ना ने लिखी। बहुत कम लोग इस किताब से वाकिफ़ हैं, तो if you can start talking about the book, walk us through what is this book all about. जी, तो फातिमा जिन्ना ने ये किताब लिखी 1955 में. Prior to writing this book, there was another book written about Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. It was written by Hector Bolitho in 1954, right. And that book was published. Although there was that book there, लेकिन फातिमा जिन्ना को ऐसा लगा कि इनके जो एक पर्सनल टच था उस किताब में वो मिसिंग था, right. और सिंस शी वाज द पर्सन क्लोजेस्ट टू मोहम्मद अली जिन्ना, शी फेल्ट द नीड कि वो वाला रुख दिखाएं लोगों को जो शायद हेक्टर की किताब में, हेक्टर बोलीथो की बुक में कैप्चर नहीं हुआ था. हाँ, वो कैप्चर नहीं हुआ था. सो दैट्स व्हाई शी रोट दिस बुक. लाइक वी सेड बिफोर कि वो 30 इयर्स तक व्हाटएवर 32 इयर्स लेटर पब्लिश हुई, और उसमें से काफ़ी चीज़ें डिलीट हुई, सेंसर हुई, ये सारी बातें भी हम जानते हैं. सो वी डोंट नो व्हाट द मिसिंग चैप्टर्स वर, बट द राइट नाउ द वर्जन दैट वी हैव, इट हैज़ 3 चैप्टर्स. यहाँ पे मैं एक छोटी सी कतकलामी करूँगा कि आपने नाम लिया अबाउट हेक्टर बोलीथो, और बहुत एक अच्छी उनकी किताब है, अगर कोई इससे पढ़ना चाहे तो इट नेम्स एज जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, जो कि 1954 में शाया हुई. और इसके अलावा एक स्टेनली वोल्पर्ट ने भी कायद आज़म के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी बायोग्राफी लिखी थी ज़िंदगी की. That came out in 1984, named as Jinnah of Pakistan. और उसके अंदर वो कायद आज़म के हवाले से एक बहुत खूबसूरत सी एक लाइन लिखते हैं. मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा कि तो स्टेनली वोल्पर्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all 3. Beautiful. Yeah, very, very beautiful. So तो ये तमाम जो किताबें हैं that really takes you to the persona and the personality of Qaid-e Azam. But I think out of all of these, My Brother by Fatima Jinnah is the most important one. जी. So like I said before कि it's an easy read book, or it starts off from she sketches this picture. आपको एकदम से एक विजन सामने नज़र आ जाता है कि it's after the death of Qaid-e Azam, और जो Qaid-e Azam का मज़ार है वो build हो रहा है. Okay. And that's how she starts off her chapter by saying and the chapter's name is A Nation is Orphaned. A nation is orphaned, and she's visiting the grave, and she's taking flowers there, और वहाँ जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं, उनकी कब्र पे जा रही हैं, विजिट कर रही हैं, और मज़ार की कंस्ट्रक्शन हो रही है. एंड देन she starts off by how she's looking back कि पिछले 1 साल में after the creation. Yes, 14th August 1947 onwards to the death, day of his death. She kind of has a flashback on how hard Qaid was working, and how fast his health was deteriorating. लेकिन जो इनका ambition था, इनका passion था, और इनकी जो लगन थी मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए, और लोगों से इन्होंने इजलास किए, जगह जगह इन्होंने ट्रैवल किया, उसमें 1% भी कमी नहीं आई. हालांकि दिस मैन वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, एंड he got TB, right? Yeah, इनको ट्यूबरक्यूलोसिस डायग्नोस हुई. Lots of things were happening with his health, and he was just, डॉक्टर्स इनको कहते थे कि he maybe had like 2 years to live or something. Wow. लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट इन्होंने वो काम को नहीं छोड़ा, और ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द गो. तो दैट्स हाउ शी that's the first chapter about. Right. कि she starts off this 1 whole year, and then until all the way to the point that he died. और जहाँ हमने भाई बहन की जो बात की ना कि she was the closest to him. तो जब ये लोग कराची में रहते थे तो इनकी फुप्पी एक मूव हुई थी फ्रॉम द काठियावाड़ एरिया टू कराची वंस फॉर अ वाइल. सो शी यूज्ड टू विजिट हर ब्रदर अ लॉट. तो ये उससे वो मुशाबहत करती हैं इन द किताब की. वो कहती हैं कि जिस तरह मेरे फादर और मेरी आंट
की जो मोहब्बत थी, भाई बहन की मोहब्बत, और वो अक्सर मिला करते थे, वो आती थी हमारे घर, मेरे अब्बू उनके पास मिलने जाते, तो इसी तरह मेरी और मोहम्मद अली की जो दोस्ती है, that kind of resembles that. बिल्कुल. Then the second chapter is about from Kathiawar to Karachi कि इनकी family, इनके father, mother, how शादी के बाद इनके dad ने जो business setup किया trading का, उसको लेकर वो कराची में, क्योंकि कराची वाज अ बूमिंग सिटी, वहाँ पोर्ट था, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, सो दे मूव टू कराची बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और जहाँ पर इनका बिजनेस बहुत फ्लरिश किया, और यू नो माशाल्लाह से इनके 7 बच्चे पैदा हुए, और कायद आज़म वाज द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, जिसके लिए वो वापस उनको काठियावाड़ लेकर गए, और इनके लिए यू नो उनका अकीका हुआ बहुत बड़े पैमाने पर, यू नो एवरीबडी इन द टाउन गॉट फेड दैट डे, एंड इट वाज हाईली सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली, एंड ही हैड like high expectations of his firstborn son, right. And obviously, as we know, that he did not let him down. So that's the second chapter about. अच्छा, यहाँ पे आपने जिक्र किया कि जो कायद आज़म ने बहुत से खिताब किए थे उस एक अरसे में, तो जिस तरह उनके 11 सितंबर 1947 की एक बड़ी एक तकरीर उनकी पाई जाती है, फिर स्टेट बैंक को उन्होंने 1 जुलाई को खिताब किया, इस्लामिया कॉलेज वो गए, बहुत से उन्होंने दौरे किए, तो उस किताब को पढ़ के कुछ ऐसा लगा कि उनकी जो वो तकरीरें जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, उसमें उसके नैरेटिव में या उसके ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह में कुछ फ़र्क है इस किताब में, उसके बारे में बात होती है? इनमें एक्सर्प्ट्स हैं of his speeches here and there in the first chapter. The one that I highlighted, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये गए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में to meet all those people, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ था, you know, सूबे को शामिल करना, उस रेफरेंडम and everything. So he went to thank them. He went in April 1948. He went to Peshawar, और एक बड़े मजमे को इन्होंने खिताब किया था, स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिया कॉलेज, एंड सो ही वेंट देयर, ही वेंट टू रिसालपुर टू एड्रेस द ऑफिसर्स ऑफ द रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स, एंड आई डिडंट नो, ऑब्वियसली, यू नो, थिंग्स, दीज आर लिटिल थिंग्स दैट वी डोंट नो, कि the Air Force people did not have adequate equipment and aircraft that they were supposed to receive. So all these things, you know, he addresses that. So यहाँ पे मैंने एक section छोटा सा highlight किया. Please. He talks to, who does he talk to? I'll tell you. So he's talking on 14th April. He called a meeting of civil officers at Government House in Peshawar, and he met many of them. He mixed with them, and informal, जैसे इन्होंने इनसे बातचीत की, and he said that the first thing I want to tell you is this, that you should not be influenced by any political pressure, by any political party or individual politician. If you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall a victim to any pressure, but do your duty as servants to the people and the state, fearlessly and honestly. Service is the backbone of the state. Governments are formed, governments are defeated. Prime ministers come and go, ministers come and go, but you stay on. And therefore, there is a very great responsibility placed on your shoulders. कितनी स्ट्रॉन्ग, जैसे ये इनकी वो है कि इसको पढ़ के आपके अंदर मेरे हाथ में की मुट्ठी बनी है, कितना आपको मोटिवेशन मिलती है, और ऐसा लग रहा है सुन के कि आज के सियासतदानों से, आज के लोगों से ये खिताब किया गया. एग्जैक्टली, इट्स एवरलास्टिंग. बिल्कुल. तो इसमें आगे भी इन्होंने लिखा कि थोड़ा सा आगे के स्किप करके कि योर ड्यूटी इज़ नॉट ओनली टू सर्व दैट गवर्नमेंट, कि कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारी ड्यूटी कि हम इसे सर्व, ना सिर्फ उसे सर्व करें लॉयली एंड फेथफुली, बट एट द सेम टाइम फियरलेसली मेंटेनिंग योर हाई रेप्यूटेशन, योर प्रेस्टीज, योर ऑनर एंड द इंटेग्रिटी ऑफ योर सर्विस. कि आप इसमें से जैसे जो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नजर आता है कि आप मुल्क के लिए काम करें, यू नो, अपने काम को खालिस बनाएं, ऑनेस्टी के साथ काम करें, और इंटेग्रिटी के साथ अपने मुल्क के लिए काम करें. राइट. That's his message that comes across from these speeches that he did, and quite a few of those in that last year. In that, yeah. अच्छा, एक चीज़ है जो कि किताब पढ़ के और जितनी भी आपने अभी तक डिस्कशन की है, उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट मेरा ख्याल करना ज़रूरी है कि ये जो लास्ट 1 साल था कायद आज़म की ज़िंदगी का, या वैसे भी किसी भी शख्स का जो एक आखिरी दौर होता है उसकी ज़िंदगी का, वहाँ पे उसके बारे में कहा जाता है कि उसका नज़रिया, उसका फ़लसफ़ा, उसके ख़यालात अब वो अपनी बलीग को पहुँच जाते हैं, बलागत को पहुँच जाते हैं. दैट्स द हाइट ऑफ द मैच्योरिटी. और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो जो काम कर रहा होता है या जो बातें कर रहा होता है, वो बाकी तमाम चीज़ों पर प्रेसिडेंट ले जाती हैं. और इस तरह हमने अल्लामा इकबाल का भी देखा जब इब्लीस की मजलिस शूरा डिस्कस की.
تو یہاں پہ یہ جاننا مجھے کتاب اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے کہ وہ جو آخری کے جو 1-1.5 سال ہے جو کچھ قائد اعظم سوچ رہے ہیں, جو پاکستان کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, جس طرح کی ریاست وہ بنانا چاہتے تھے, جن اصولوں پہ وہ قانون کو اور آئین کو کھڑا کرنا چاہتے تھے, تو یہ کتاب ان کے اس ذہنی کیفیت کو سمجھنے میں بہت حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ لائک ہاؤ کین وی گیٹ ٹو دی بیسکلی دا برین آف دا قائد اعظم, کہ وہ آخری جو چند مہینے تھے کیا سوچ رہے تھے. بیکاز مجھے ایک دو اور شخصیات ہیں جن کا پروگرام میں آگے ذکر کریں گے. دا ون از دیٹ کمز آؤٹ از علامہ محمد اسد. ایک ان کی بڑی بھرپور اسٹوری ہے, ابھی اس کا ذکر کرتے ہیں. اور اس طرح ایک دفعہ پروگرام میں کالر نے ایک شامل ہوئی, انہوں نے ایک شخصیت کا نام بتایا محمد حمید اللہ, کیونکہ اور وہ بھی اسی دور کے شخصیت ہیں اور وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بنانے میں روئے رواں تھے, پیش وہ کام کر رہے تھے. تو شاید ان لوگوں کو جب ہم مائنس کرتے ہیں لائک فاطمہ جناح اور علامہ اسد, محمد حمید اللہ اور اس طرح کی اور بہت سی پرسنالٹیز ہیں, تو دین وی ڈونٹ گیٹ ٹو سی دی ایکچوئل پکچر جو کہ قائد اعظم کا جو ایک خواب تھا یا جو ان کے جو افکار تھے اس بارے میں. تو اس کے بارے میں کتاب کیا مدد دے سکتی ہے؟ کتاب میں جہاں تک یہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قائد اعظم کا کام ختم نہیں ہوا تھا. ملک بن گیا لیکن دا ریئل ورک اسٹارٹڈ آفٹر دیٹ. اور ان کا یہ خواب تھا, جیسے میں نے اسٹیٹ بینک کا بھی جو ایڈریس تھا پڑھا تھا, آئی ڈنٹ رائٹ اٹ ڈاؤن, بٹ اس کے اینڈ میں یہ لکھا تھا کہ یہاں سے ہماری جرنی کا آغاز ہوا ہے. جو بینک بنی وہ ایک بہت بڑی چیز تھی فار اے کنٹری ہو ہیڈ جسٹ بن بورن. 1 سال کی بھی نہیں تھی پاکستان کی جو ایج تھی. تو ان کا بیسکلی جو یہ خواب تھا نا, وہ اس کو عمل میں لانے کا یہ وقت تھا. دیٹس وائی ہی واز ورکنگ ٹائرلیسلی ڈے اینڈ نائٹ, کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کنٹری فیل ہو, اور وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم بھی کچھ بن کے دکھائیں گے آپ کو. اور یہ یہیں پر ان کی جو ساری اسٹرگل تھی. تو دیٹس وائی ہی وینٹ اراؤنڈ places back and forth and met people and gave them hope. اور کیونکہ not everything was happening as planned. کیونکہ like we know کہ people were migrating into the country لیکن ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں, تو بہت سارے چیزیں were happening at the same time. People were leaving their livelihoods behind and coming to the country. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. تو ان سب کو سیٹل کرنا, اور یہ جو ریفیوجی کے جو کیمپس تھے اور یہ سارے جو ریفیوجیز تھے, ان کے لیے ان کا دل بہت دکھتا تھا کہ ان کو وہ جلد از جلد اس پہ لگائیں اور وہ ملک کے لیے کام شروع کریں. تو یہ یہاں سے نظر آتا ہے کتاب کے اس چیپٹر سے. اور اینی تھنگ اٹ ٹاکس اباؤٹ the political thought process of that person, کہ کس طرح کے وہ ہوتا نا کہ نظریاتی طور پہ اور کانسٹیٹیوشن کن اصولوں پہ بنیاد کرے گا. کیونکہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب میں ضرور یہ چیزیں شامل ہوں گی, لیکن کیونکہ یہ صرف ایک شاید 100-125 صفحوں کی بامشکل کتاب ہے. It's barely even 80 pages. Okay, so شاید وہ بہت سی وہ باتیں جو کہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے تھی, ان کو شاید نکال دیا گیا. اور یہی وجہ کہ شاید وہ جو 30 سال تک کتاب نہیں چھپی, فائنلی پبلش ان 1987, تو میرا خیال ہے کہ there is a lot missing in that story also. اور یہ لمبا سفر ہے, لیکن اس before we even get to that point جاننا یہ ضروری ہے کہ جو حق اور سچ تھا, جو تاریخ کے جو فیکٹس فگرز ہیں, پہلے تو وہ ٹھیک کرنا, ان کو درست کرنا بہت بہت ضروری ہے. جی, تو اپنی اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک اور چھوٹی سی کمرشل بریک کا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آزاد 1110 AM where your voice matters. ویلکم بیک جناب, آپ سن رہے ہیں ریڈیو آزاد 1110 AM اینڈ وی آر بیک. اور آج ڈسکشن چل رہی ہے اباؤٹ دا لائف اینڈ لیگیسی آف محترمہ فاطمہ جناح اور ان سے جڑی بہت سی اور چیزوں کی. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اباؤٹ دا بک شی روٹ نیمڈ ایز مائی بردر, جو کہ قائد اعظم کی زندگی کے جو آخری چند مہینے, آخری 1-2 سال ہیں, اس کے اوپر وہ کتاب جو ہے وہ بیس کرتی ہے. اینڈ اٹس ون آف دوز بکس جس کو بہت حد تک چھپانے کی کوشش کی گئی, اس کو سینسر کیا گیا, لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں یہ موجود ہے فائنلی, اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کتاب جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو لوگ تھے جو قائد اعظم کے بالکل بہت جو رائٹ ہینڈ ان کے تھے, بہت جو کلوز ایفیلیٹس تھے, ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بیکاز دے وڈ ایکچولی ٹیک یو ٹو انڈرسٹینڈ جو کہ قائد کے ذہن میں چل رہا تھا, ان کا تھاٹ پروسیس اور کیا ان کی سوچ تھی, اس کے بارے میں
نظر ہم ڈال سکتے ہیں. بالکل. تو اور یہاں پہ میں ایک اور پرسنالٹی, ایک اور بہت شخصیت ہے ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیے گا کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, بٹ وہی بدقسمتی کی بات کہ نہیں لوگ ان کو جانتے. تو نام ان کا ہے علامہ محمد اسد. اگر ڈیٹ آف دیکھی جائے کہ فرام 1900, بورن ان 1900, ڈائر ان 1992. تو یہ ایک آسٹرو ہنگیرین کے شہری تھے, اور ہی واز بورن ایز اے جیو, اور گھر والے چاہتے تھے کہ ان کو جو یہودیت کی جو تعلیم ہے وہ دلوائی جائے, ان کو رہبر بنایا جائے. تو اپنی وہ مزید تعلیم, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس وقت وہ فلسطین گئے. اٹ واز ڈیورنگ دا ورلڈ وار ون کائنڈ آف ٹائم. اور وہاں پہ جا کے ان کی آبزرویشن تھی کہ جو لوکل انڈیجنس لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس ساری پولیٹیکل چیز کو وہ آبزرو انہوں نے کیا, اینڈ فائنلی ہی بیکیم مسلم. اور پھر کچھ عرصہ وہ سعودیز کے ساتھ گزارتے ہیں, بہت عرصہ. اینڈ دین فائنلی ہی کیم ٹو انڈیا ان 1932 بیکاز ہی واز اے ٹریولر آلسو. لکھتے بھی تھے, مصنف بھی تھے, اور ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ بہت مختلف سمت میں پھیلی ان کی شخصیت تھی. تو 1932 میں جب وہ انڈیا آتے ہیں, وہاں پہ ان کے علامہ اقبال سے ملاقات ہوتی ہے, اور ان کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ جو ایک اب جو مسلمانوں کا جو ریوائول ہے دنیا کے اندر وہ اب کہاں سے ہوگا, کیونکہ ان دا ورلڈ وار ون بہت مار پڑی, پھینٹی لگی, آٹومن امپائر گاٹ ڈسممبرڈ. انڈیا میں مسلمان اور جو ہندوستانی لوگ تھے وہ اپنی آزادی کی تحریک میں پیش تھے. تو علامہ اقبال نے ان کو کنونس کیا کہ آپ اب یہاں پہ رہیں اور یہاں پہ آپ اس ریاست کے لیے, اس آزاد ریاست کے لیے کام کریں. تو وہاں پہ وہ پھر اپنا وہ آگے جانے کا ارادہ ان کا افغانستان اور سینٹرل ایشیا جانے کا تھا, اس کو وہ ترک کرتے ہیں, اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹے ان انڈیا. موونگ فارورڈ 1939 آتا ہے, ورلڈ وار 2 شروع ہوتی ہے, اور جو انگریز تھے اس وقت وہ ان کو جرمن جاسوس ایز اے جرمن اسپائی کے طور پر ان کو الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں انڈیا کے اندر. So from 1939 1945 وہ جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہیں. Now when he came out of the prison after the World War II, 1946 میں آ کے اپنا وہ عرفات کے نام سے ایک رسالہ نکالتے ہیں, جس کے اندر وہ لوگوں کو وہی باتیں جو قائد اعظم کہہ رہے تھے, جو فاطمہ جناح کہہ رہی تھی, جو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ کیوں ایک آزاد ریاست جو ہے, آزاد وطن جو ہے وہ ضروری ہے آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو وہ چیز چلتی رہی. دین کمز 1947, اور 1947 میں جو قائد اعظم نے جو پہلی آنری سٹیزن شپ دی کسی انسان کو, دیٹ واز آلسو محمد اسد. جو پاکستان کی جو پہلی سٹیزن شپ تھی دیٹ went to that person. اور قائد اعظم نے اپنی زندگی میں 2 ادارے بنائے, the one being ISI, انٹر سروسز انٹیلیجنس, جو کہ آج بھی موجود ہے, اور دوسرا انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن, کیونکہ باقی جتنے بھی جو فارن ڈپارٹمنٹ تھا, جو دوسرے معاملات تھے, ایجوکیشن سیکٹر تھا, اور جو باقی اندرونی معاملات تھے وہ تو پہلے سے موجود تھے, بیوروکریسی موجود تھی, ادارے موجود تھے, بیکاز دیٹس واٹ دا برٹش لیفٹ. تو انہوں نے اپنی زندگی میں صرف یہ 2 ادارے بنائے. تو جو دوسرا ادارہ تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن, اس کا ڈائریکٹر جو تھا وہ علامہ اسد کو لگایا گیا, اور انہوں نے ذمہ 3 کام بنیادی طور پہ دیے کہ جو کانسٹیٹیوشن بنے گا ملک کا, اس کا بیسک فریم ورک ڈیزائن کیا جائے, اور جو ملک کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کن اصولوں پہ اور کس بنیاد پر وہ کھڑا ہوگا, اور تیسرا ان کو کہا کہ جو ملک کی جو معیشت ہے وہ کس طرح سے چلائی جائے گی. اور اسی لیے وہ جو اسٹیٹ بینک کا جو ان کا خطاب ہے وہ بڑا معنی خیز قسم کا ہے. لیکن ویری انفارچونیٹ, کیونکہ ہوا یہ کہ 1949 1950 میں وہ لیاقت علی خان کے پاس اپنی ریکمنڈیشنس لے کے جاتے ہیں, اور بڑی اسٹرانگ قسم کی ان کی ریکمنڈیشنس تھیں, بہت اگریسو قسم کی وہ چیزیں کرنا چاہتے تھے. لیکن اس وقت کی جو اب اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بیوروکریسی تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, اور دا پیپل ہو آر ایکچولی رننگ دا کنٹری, وہ ان کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ یہاں پہ نہیں چل سکے گا, وی ہیو ٹو put him outside somewhere else. تو ان کے خلاف ایک پوری کیمپین چلتی ہے, اینڈ ہی فائنلی ان کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کا ایک نمائندہ بنا کے بھیج دیا جاتا ہے. تو اور ان کی جو اپنی ایک کتاب ہے, it's one of the best reads I think we should all do. It's called the Road to Makkah. The Road to Makkah. ہاں, ان کی اپنی زندگی کی آٹو بایوگرافی ہے, جس کے اندر یہ اس پوری کہانی کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ, اور وہ بتاتے ہیں کہ جس دن آخری رات ان کی پاکستان میں تھی تو وہ باقاعدہ رو رہے تھے کہ
حالانکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے قائد اعظم نے اس جگہ کے لیے اپوائنٹ کیا تھا اس کام کے لیے, لیکن صرف ان لوگوں کی جو اپنی جو سیلفشنس ہے, جو ان کا ایک روڈ بیہیویئر ہے, وہ اس کی تاب میں اس وجہ سے یہ مجھے ملک سے باہر بھجوا رہے ہیں. And we lost a good person. Absolutely. اور کچھ عرصہ انہوں نے سرو کیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر, بٹ فائنلی ہی ڈیسائیڈڈ ٹو جسٹ کوئٹ اینڈ ڈو ادر اسٹف. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام قائد اعظم نے ان کے ذمہ لگائے تھے, talking about the constitution and the economy and the educational system, that basically goes to show off that these things reflect the actual thinking of that person. True. ٹھیک ہے نا. اور اسی وجہ سے یہ جو کتاب تھی مائی بردر, یہ مجھے بہت اس لحاظ سے بہت اچھی لگی کہ it gives you a chance to get inside of that, to get the glimpse of the قائد. تو قائد کے بارے میں تم جانتے ہیں, but the people around him like these people, وہ بہت ایک ضروری کام ہے. So anybody get a chance, look up Allama Muhammad Asad, The Road to Makkah. It's a book to read. Do you have a book review of that book? Not yet. So then that's your homework now. Yeah, so we gotta do it. Yes, definitely. اور اسی طرح میں بتا رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے پروگرام نے ایک کالر نے آ کے ذکر کیا اباؤٹ محمد حمید اللہ. وہ بھی ایک بہت بڑے اسکالر تھے فرانس کے اندر, انہوں نے بہت کام کیا اباؤٹ دا اسلامک اسکالرشپ اینڈ واٹ ناٹ. تو وہ بھی انہوں نے بھی کچھ عرصہ انیشلی پاکستان میں وہ کام کرتے رہے, بٹ دین آف کورس فار سم obvious reasons he decided to basically go away. And you mentioned one time کہ he wrote about 200 books. ہاں, کچھ بہت بڑا ان کا نمبر تھا. I don't remember the exact number. Contribution ہے ان کا, in terms of writing literature like that, or and these books are like non-fiction. Yeah, of course. Yeah, they're based, they're history books. And their scholarship at its best, basically. Right. تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ کتاب کو ہم نے ڈسکس کیا. I mean, people watching this show, listening to this show, get this books on hand. And بہت ایک چھوٹی سی کتاب ہے, but I think we should all. It's a very quick read. Yeah, it's a quick read, but we should all read it. اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جی, تو تھرڈ چیپٹر کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ اس کا نام ہے اے بزنس مین بیکمز اے بیرسٹر. تو انیشلی ان کو لنڈن بھیجنے کا, قائد کو, جو محمد علی جناح کو لنڈن بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں سے کسی کے پاس جا کے وہ ایک انٹرنشپ ٹائپ چیز کرنے والے تھے. اینڈ واز لائک اے 3-year period he was going to go and learn how to learn business, essentially. بزنس کی اسٹڈی کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہاں پر, ان کے فادر نے بھیجا تھا, اور یہ ساری کہانی تھی. تو جو قائد کا خود کا جو انٹرسٹ وہاں جا کے ڈیولپ ہوا نا, وہ ریڈنگ دا نیوز پیپر اینڈ واچنگ دا حالات حاضرہ, جو کرنٹ افیئرز وہاں کے حساب کے, اور واچنگ دیز پیپل اسپیک, آل جو پولیٹیکل لیڈرس تھے وہاں کی, پارلیمنٹ کے لیڈرز, آل آف دیٹ, وین دے وڈ اسپیک, قائد کو بہت اچھا لگتا تھا وہ دیکھ کر. اینڈ دین ہی ریسرچ مور انٹو اٹ اینڈ ہی ریئلائز کہ آل دیز پیپل ور ایکچولی لوئرز, بیرسٹر کہتے ہیں نا. تو اور یہاں سے وہ ایک چیز ٹرن ہو گئی, اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہ اپرینٹسشپ چھوڑ کر, یہ انٹرنشپ چھوڑ کر میں لا کی پڑھائی کروں گا, اور بار کا امتحان دوں گا, اور پھر میں جا کر میجسٹریٹ اور آل دیٹ, ہی از گوئنگ ٹو چوز دیٹ path. Right. And that's how he ended up in politics as well. Right. کہ وہاں سے ان کا یہ راستہ بنا. تو یہ سارا ذکر ہوتا ہے اس چیپٹر میں کہ کس طرح وہ کرتے ہیں سب, اور اس سفر کے دوران انہوں نے بہت سیکریفائسز کیے ہیں. وہیں پڑھتے پڑھتے ان کی, جب یہ جا رہے تھے انگلینڈ, تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ تم جب تک تم واپس آؤ گے تو میں نہیں ہوں گی. اور پھر یہ ایسا ہی ہوا کہ ہز مدر passed away having their last baby. اور اس میں اس دوران ان کی جو فرسٹ وائف تھی ایمی بائی, ان کی بھی ڈیتھ ہوئی. اور so he just personal sacrifices بھی ان کے بہت تھے during that era. مگر وہ انہوں نے ٹھان لی تھی کہ یہ میں کر کے ہی چھوڑوں گا, in which he did. اور پھر واپس آ کے ایز یو نو کہ انہوں نے جو ترقی کی اور آگے بڑھتے گئے, اور پھر پالیٹکس میں انٹر ہو گئے. There was no stopping there yes. from that point. So this chapter talks about that journey. Right. اچھا, یہاں پہ میں چاہوں گا کچھ منٹس ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں کہ ٹاکنگ آف فاطمہ جناح, کہ یہ کتنا ضروری ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا کہ پاکستان
یا ساؤتھ ایشیا جنرلی آپ ایک لوگوں کی پرسیپشن ہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کہ خواتین کو خاص طور پہ سیاست کے اندر زیادہ ان کی جگہ نہیں ہے یا ان کو زیادہ آگے نہیں آنے دیا جاتا. سو اف یو ٹاک اباؤٹ لٹل بٹ اباؤٹ دا فاطمہ جناح اینڈ آف کورس یو نو دا پیپل لائک محترمہ بینظیر بھٹو جس طرح سے ان کی ایک جرنی تھا. سو آئی مین ٹو می اٹ ریئلی گوز ٹو شو آف کہ دا پیپل یو نو دوز کنٹریز پیپل اس بیسکلی وی آر ویری ٹالرنٹ, وی آر ویری ریسپیکٹفل ان دیٹ ریگارڈ کہ ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا اباؤٹ وی really care about the quality instead of کہ کون وہ کر رہا ہے. یس ٹرو, لیکن اس میں یہ بھی کہ آپ کے پاس وہ ریسورسز ہوں, یو نو آپ کے پاس وہ ڈرائیو ہو, موٹیویشن ہو, ریسورسز ہوں, یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ کو یہ راستہ آسان نہیں ہے. یو نو بے نظیر بھٹو بھی ہماری پرائم منسٹر بنی, یو نو ناٹ ونس بٹ مور دین ونس, twice and she got killed, you know, she lost her life in that path, you know. یہ آسان کام نہیں ہے, یو نو انہوں نے بھی بہت سیکریفائسز کیے, یو نو ان کے بھی بچے تھے, فیملی تھی, سب کچھ تھا, اور انہوں نے اپنے باپ کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں قدم رکھا. یو نو ان کی تمام جو اسپیچز ہوتی تھیں انیشلی وین شی واز رننگ دا کیمپین, شی آلویز کوٹڈ ہر فادر, شی آلویز ہیڈ ہر فادرز بیک, کہ وہ والا ان کا مقصد تھا اور یہ اس طرح وہ آگے بڑھی. بٹ آئی ایم شیور دیٹ وازنٹ ایزی فار ہر ایدر, کیونکہ انہوں نے بھی سیکریفائس کیا. اسی طرح فاطمہ جناح کو اگر آپ دیکھیں, نہ انہوں نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا, انہوں نے کوئی شادی نہیں کی, بچے نہیں, کچھ نہیں, لائک ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. نہیں پتا. یو نو آئی ہیو pleasure of meeting this lady, this old lady that she used to come to my house for Quran studies class, and one time she was sitting there and I saw this giant pendant she was wearing, and she said, اس پہ لکھا تھا میمن جماعت کی طرف سے ان کو ملا, یو نو وہ ایک انگریو تھا. تو شی واز آلسو اے میمن اینڈ آئی ایم آلسو اے میمن, تو نیچرلی آئی کاٹ دیٹ ریڈنگ. اینڈ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس نے دیا یہ گولڈ کا اتنا بڑا پینڈنٹ, اینڈ شی ویئرز اٹ ویری پراؤڈلی. تو انہوں نے کہا یہ میں نے ماسٹرز کیا تھا ان 1960. محترمہ فاطمہ جناح came to our میمن جماعت فنکشن اینڈ شی ہینڈ اپنے ہاتھ سے انہوں نے میری یہ گردن میں یہ پینڈنٹ پہنایا. کیا بات. اور وہ تمغے کو she never takes it off. سوچیں آج کتنے سال later, you know, how many whatever decades ago she got that. So what I'm saying is کہ اس وقت یہ آنٹی, یہ گرینڈ ماں, you know, she worked for the آدم جی انشورنس کمپنی, you know, very ahead of times کہ یہ عورت تھیں, ان کی بھی شادی, بچے, everything, and then she was working in a job like that, getting a master's degree. So what I'm saying is کہ ہر انسان, it's not about man or woman, right, it's anybody, whoever wants to achieve goals, do something in life, they can. اور یہی مقصد ہے کہ ہم ان لوگوں کی کہانیاں سامنے لاتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کام کیا تو اس کے ساتھ انہوں نے سیکریفائسز بھی کیے, ان کو پلیٹ میں رکھ کے کچھ بھی نہیں ملا, ہر چیز کے لیے انہوں نے محنت کی. اور بار بار مجھے ذہن میں وہی آتا ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں محترمہ کے بارے میں کہ جو مادر ملت کا جو ان کو جو خطاب, جو لقب ہے, جو خطاب ان کو ملا, I mean she really وہ اس چیز پر پورا اترتی نظر آتی ہے. جی بالکل, کیونکہ کس طرح سے اپنی جو سیکریفائز ہے, اپنا پروفیشن چھوڑا, حالانکہ ڈینٹسٹری واز اے پریٹی بگ ایٹ دا ٹائم. ایون آج بھی کافی لوگ تو یو نو اپنا کلینک چھوڑا, اپنی پریکٹس چھوڑی, اینڈ دین یو نو انوالوڈ ان دا پالیٹکس. اور پالیٹکس میں بھی ان کا جو زیادہ تر ہم نے دیکھا کردار ہے وہ پیسو کردار تھا. It was like she was at the back. Right, she was behind the scenes but she was playing a very important role. اور یہاں پہ کوئی وہ فنی بات جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, it shows, it proves right there کہ انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اس وقت جب قائد اعظم کو ایک ساتھ کی ضرورت تھی, you know, ایک کانفیڈنٹ کی ضرورت تھی, then she played that part perfectly. اور ایکٹیو رول جو ان کا وہ دیٹ ریئلی came after 1965 کے الیکشن میں. Right, she ran for the presidential election against Ayub Khan. Right, ان کے جنازے میں 500,000 people showed up. You know, that's a big thing. اور ایک اگر آپ YouTube پہ دیکھیں تو people who have met her in person, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. جب وہ بات کرتی تھیں تو سب خاموشی سے سنتے تھے. اور یو نو جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا اس کا پرفیکٹ شارٹ ایکوریٹ رسپانس ملتا تھا ان کو. تو دیٹ گوز ٹو شو کہ وٹ ایور پرسن شی مسٹ بی, یو نو. اور اس دور کے ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے, بہت انقلابی ایک شاعر تھے, ہم شور سب نے نام سن رکھا ہوگا, حبیب جالب. جی.
بڑی خوبصورت انہوں نے نظمیں لکھی. تو محترمہ کی وفات کے بعد کچھ سالوں بعد انہوں نے ان کے اوپر ایک نظم لکھی مادر ملت کے عنوان سے. تو اس کے کچھ ایک دو چند اشعار ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہ یہی باتیں جو جس طرح سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ لکھتے تھے کہ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے, اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے, سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے. دیکھتے تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں, ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے. مر کے بھی مرتے ہیں کب مادر ملت کی طرح, مر کے بھی مرتے ہیں کب مادر ملت کی طرح, شمع تاریک فضاؤں میں جلانے والے. بہت خوبصورت. تو حبیب جالب ایک بہت بڑا نام اس دور کا, اور بہت سے اور بھی شعراء نے ان کے اوپر بہت کچھ لکھا. اینڈ دیٹ اگین just goes to show off the credibility of that lady, of that strong lady. تو جناب آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ محترمہ کی زندگی کو ان کی کو پیش کیا جا سکے, اور خاص طور پہ ان کی جو کتاب ہے مائی بردر کے نام سے, وہ آج اس پروگرام کا حصہ بنی, جس کی ذاتی طور پہ مجھے بہت خوشی ہے. اور میں چلتے چلتے چاہوں گا کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت تھوڑی انفارمیشن ہے, بہت کم انفارمیشن ہے ان کی زندگی کے بارے میں, زیادہ کچھ ان پہ لکھا نہیں گیا. تو what could be other resources جہاں سے جو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ Unfortunately, if you just Google online, تو she has a Wikipedia page, مگر اس کی بھی credibility is not that great. Yeah. تو یہ ہے کہ آپ کو آئی آلویز سے کہ گو بیک ٹو دا اوریجنل. آپ وہ ہارڈ کاپی بکس تلاش کریں جس کے بارے میں ان کی بایوگرافیز لکھی ہوئی ہوں, ان کی مزید ڈیٹیلڈ انفارمیشن لکھی ہوئی ہو. مائی بردر جو کتاب ہے اٹس اے ویری ہائی لیول بک اباؤٹ قائد اعظم itself, and we don't know if it's a complete book. And جو ہیکٹر بولیتھو کی بک ہے that's about قائد اعظم itself, ان کی سارا پولیٹیکل ورک اینڈ پیپل اینڈ آل دیٹ. اور اس طرح ذکر کیا تھا اسٹینلی وولپرٹ کی biography of Jinnah of Pakistan came out in 1984. So I think these could be some good resources, I guess, because they do to talk about off, yes, to start off your research. Yeah, these are good resources. So Hector Bolito, Jinnah creator of Pakistan, then the Stanley Wolpert, Jinnah of Pakistan, and then incredible this book My Brother. اور I think ایک اور چیز جو کہ ایک زمانے میں بڑی انجوائے کی کہ قائد اعظم کے اوپر جناح کے نام سے ایک مووی بھی آئی تھی. It's a 2-hour long movie. It's like long time, I don't know, like 20 years ago that movie came out. 1998, yes. Almost. So I think وہ بھی ایک بہت اچھا سورس ہے اس پوری چیز کو ویژولائز کرنے کا اور اس خاص طور پر اس چیز کو سمجھنے کا. Because I mean us living after all these decades بہت بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اس پورے ایرا کو کنسپچلائز کرنا کہ کس طرح سے حالات چل رہے تھے, کیسے لوگ سوچتے تھے, کیوں کر رہے تھے. بہت سے ایسے ذہنوں میں سوال ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس بک سے پڑھنے سے مجھے پتا چلا کہ قائد اعظم when coming back from کوئٹہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی, وہ پلین سے ان کو اسٹریچر پہ نکالا, ایمبولینس میں ڈالا, ایمبولینس تھوڑے آگے جا کر ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو گیا. So they were on the side of this road, ماری پور کے ایئرپورٹ سے وہ اترے تھے اور وہ آ رہے تھے شہر کی طرف, and they were stranded کیونکہ گاڑی میں گیس نہیں تھی. How does that make you feel? And literally 4 hours or something later he passed away. Yeah. اور دونوں اپنے بھائی بہن, قائد اعظم ان کو فتح کہتے تھے اور یہ ان کو جن کہتی تھی. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو he was asleep for 2 hours. He woke up, he called her and he said فتح میں جا رہا ہوں, اور انہوں نے کلمہ پڑھا and he passed away. تو یہ مووی میں بھی آپ کو دکھے گا, لیکن جب اس کو آپ, میں نے تو فلم کمپلیٹ نہیں کی ابھی, دیکھنا ہے, I will watch it, but I read the book and I could totally it just وہ منظر کشی ہو گئی ایک طرح سے, بالکل. اور پھر چلتے چلتے ایک بار پھر کہ جب بھی ہم اس طرح کی شخصیات کا لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ہم اپنی تاریخ سے بہتر طور پہ واقف ہو سکیں, بیکاز اگر ہمیں اپنی تاریخ کا نالج ہوگا دین وی ول ایبل ٹو میک بیٹر ڈیسیژنز ان دا فیوچر. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بیٹھ کے کوئی لیکچر دینا ہے یا اٹس دیر از اے لاٹ مور گوئنگ آن اوور ہیئر, اور اس چیز کو سمجھنا اور محسوس کرنا بہت ضروری ہے. تو جناب آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. آج بات کی اباؤٹ محترمہ فاطمہ جناح, ان کی زندگی پہ, ان کی کتاب پہ, اور ان سے جڑی بہت سی اور چیزوں پر. اور آپ کی آمد کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں نے تو صرف آپ کو ایک
स्पार्क, चिंगारी दिखाई थी। चिंगारी, एक छोटी सी झलक. मैंने कहा कि कोई, और आपने मुझे बहुत अच्छे रिसोर्सेज बताए और काफ़ी स्ट्रिक्टली मुझसे होमवर्क भी करवाया. Yeah, that's part of the deal. That's part of the deal. And then I think the timing that turned out to be was Yeah. also perfect, and we all found out, Actually, the yeah. whole city found out it's your birthday today, so happy birthday on that. Thank you. और I think ये एक अल्लामा इकबाल तो चलो एक दिल में वो थी, लगन थी, एक ख्वाब था जो हमने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया बिल्कुल. with the 3 beautiful poems को हमने जिस तरह आपने एनालाइज किया, and that work is amazing and it's just अपनी जगह है उसकी. लेकिन आई थिंक अब फातिमा जिन्ना के जो ये हमने प्रोग्राम किया, इससे एक नया सफ़र स्टार्ट हुआ है. बिल्कुल. और वो वासिफ अली वासिफ कहते थे कि कायद आज़म ने लोगों को नहीं, अल्लामा इकबाल को लोगों ने वहादत अफकार अता की और कायद आज़म ने लोगों को वहादत किरदार. So it's time to work on your character and the personality. सोचें बहुत है, हमारे पास अफकार बहुत है, नजरिया अच्छा है ना, but it's time to do little में more. लाने की बात टाइम. तो जनाब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का. आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था. इंशाल्लाह जिंदगी रही, दस्तयाबी रही तो आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा. आप सुन रहे थे रेडियो आजाद 1110 AM where your voice matters. Until next time, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye bye.